जलील खान ने मरने से तकरीबन 1 महीना पहले ये मेरे वालिद को दिया था। हमजा कहता है, उन्होंने मेरे वालिद से कहा था कि इसे मरियम के आने और दावा करने तक महफूज रखें। मेरे वालिद ने इसे 2 साल तक रखा। फिर अपने इंतकाल से ठीक पहले उन्होंने ये मुझे दे दिया और मुझसे कहा कि इसे मरियम के लिए बचा कर रखूं। लेकिन वो, तुम जानती हो, वो कभी नहीं आई। लैला नीचे बेज़वी शक्ल के 3 टिन के डब्बे को देखती है। ये एक पुराने चॉकलेट के डब्बे जैसा लगता है। ये जैतूनी सब्ज रंग का है, जिसके कब्जे वाले ढक्कन के चारों तरफ मध्यम होते सुनहरे नक्शो निगार हैं। किनारों पर थोड़ा सा जंग लगा है और ढक्कन के सामने वाले हिस्से पर 2 छोटे से निशान हैं। लैला डब्बा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन कुंडी लॉक है। इसमें क्या है? वो पूछती है। हमजा उसकी हथेली पर एक चाबी रखता है। मेरे वालिद ने इसे कभी नहीं खोला, ना ही मैंने। मेरा ख्याल है कि खुदा की यही मर्जी थी कि वो तुम हो। होटल वापस आकर तारिक और बच्चे अभी तक वापस नहीं आए हैं। लैला बिस्तर पर बैठी है, डब्बा उसकी गोद में। उसका एक हिस्सा इसे बिना खोले छोड़ना चाहता है कि जो कुछ भी जलील का इरादा था उसे राज ही रहने दे। लेकिन आखिर में तजस्सुस बहुत मजबूत साबित होता है। वो चाबी अंदर डालती है। थोड़ा हिलाने और झटकने के बाद वो डब्बा खोल लेती है। इसमें उसे 3 चीजें मिलती हैं। एक लिफाफा, एक टाट की बोरी और एक वीडियो कैसेट। लैला टेप लेती है और नीचे रिसेप्शन डेस्क पर जाती है। उसे उस बुजुर्ग क्लर्क से पता चलता है जिसने एक दिन पहले उनका इस्तकबाल किया था कि होटल में सिर्फ एक ही वीसीआर है, जो इसका सबसे बड़े स्वीट में है। वो स्वीट इस वक्त खाली है और वो उसे वहां ले जाने पर राजी हो जाता है। वो डेस्क एक मूंछों वाले नौजवान के हवाले करता है जो स्वीट में है और सेल्यूलर फोन पर बात कर रहा है। बूढ़ा क्लर्क लैला को दूसरी मंजिल पर एक लंबे राहदारी के आखिर में एक दरवाजे तक ले जाता है। वो लॉक खोलता है और उसे अंदर आने देता है। लैला की आंखें कोने में टीवी ढूंढ लेती है। उन्हें स्वीट के बारे में और कुछ महसूस नहीं होता। वो टीवी ऑन करती है, वीसीआर ऑन करती है, टेप अंदर डालती है और प्ले का बटन दबाती है। स्क्रीन कुछ लम्हों के लिए खाली रहती है और लैला सोचने लगती है कि जलील ने मरियम को एक खाली टेप देने की जहमत क्यों ही की होगी। लेकिन फिर मौसीकी बजती है और स्क्रीन पर तस्वीरें चलने लगती है। लैला त्योरी चढ़ाती है। वो 1 या 2 मिनट तक देखती रहती है, फिर वो स्टॉप दबाती है, टेप को फास्ट फॉरवर्ड करती है और दोबारा प्ले दबाती है। ये वही फिल्म है। बूढ़ा आदमी उसे हैरत से देख रहा है। स्क्रीन पर चलने वाली फिल्म वॉल्ट डिज्नी की पिनोकियो है। लैला को समझ नहीं आती। तारिक और बच्चे ठीक 6 बजे के बाद होटल वापस आते हैं। अजीजा भाग कर लैला के पास आती है और उसे वो बालियां दिखाती है जो तारिक ने उसके लिए खरीदी हैं। चांदी की है और हर एक पर इनेमल की तितली बनी है। जालमई ने हवा से फूलने वाली एक डॉल्फिन को पकड़ा हुआ है जो उसकी स्नाउट दबाने पर ची ची की आवाज निकालती है। तुम कैसी हो? तारिक उसके कंधे पर बाजू रखते हुए पूछता है। मैं ठीक हूँ, लैला कहती है। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। वो खाने के लिए करीब ही एक कबाब हाउस चल कर जाते हैं। ये एक छोटी सी जगह है, चिपचिपे विनाइल टेबल क्लॉथ्स के साथ, धुआं भरी और शोर वाली। लेकिन दुम्बे का गोश्त नरम और रसीला है और रोटी गर्म है। इसके बाद वो कुछ देर सड़कों पर चलते हैं। तारिक बच्चों के लिए सड़क के किनारे एक कियोस्क से अर्के गुलाब वाली आइसक्रीम खरीदता है। वो एक बेंच पर बैठकर खाते हैं। उनके पीछे पहाड़ों का साया शाम की सुर्ख रोशनी के सामने उभर रहा है। हवा गर्म है और डेओडर की खुशबू से भरी हुई है। लैला ने वीडियो टेप देखने के बाद कमरे में वापस आकर पहले ही लिफाफा खोल लिया था। इसमें एक खत था जो पीले लिनोन वाले कागज पर नीली स्याही से हाथ से लिखा हुआ था। इसमें लिखा था, जलील का खत, 13 मई 1987। मेरी प्यारी मरियम, मैं दुआ करता हूँ कि ये खत तुम्हें अच्छी सेहत में मिले। जैसा कि तुम जानती हो, मैं 1 महीना पहले तुमसे बात करने काबुल आया था, लेकिन तुम मुझसे नहीं मिली। मैं मायूस था, लेकिन तुम्हें इल्जाम नहीं दे सकता था। तुम्हारी जगह शायद मैं भी यही करता। मैंने बहुत पहले तुम्हारी मेहरबानियों का हक खो दिया था और इसके लिए मैं सिर्फ खुद को इल्जाम दे सकता हूँ। लेकिन अगर तुम ये खत पढ़ रही हो तो तुमने वो खत पढ़ लिया होगा जो मैंने तुम्हारे दरवाजे पर छोड़ा था।
तुम ने उसे पढ़ लिया है और तुम मुल्ला फैजुल्लाह से मिलने आई हो, जैसा कि मैंने तुमसे करने को कहा था। मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुमने ऐसा किया मरियम जो। मैं इस मौके के लिए शुक्रगुजार हूँ कि तुमसे कुछ अल्फाज कह सकूं। मैं कहाँ से शुरू करूं? हमारी आखिरी बातचीत के बाद से तुम्हारे वालिद ने बहुत दुख देखे हैं मरियम जो। तुम्हारी सौतेली माँ अफसून 1979 की बगावत के पहले दिन मारी गई थी। उसी दिन एक आवारा गोली ने तुम्हारी बहन नीलोफर को मार दिया। मैं अब भी उसे देख सकता हूँ, मेरी छोटी नीलोफर मेहमानों को मुतासिर करने के लिए सर के बल खड़ी होती हुई। तुम्हारा भाई फरहाद 1980 में जिहाद में शामिल हो गया। सोवियट्स ने 1982 में उसे मार दिया, बिल्कुल हेलमंद के बाहर। मैं उसकी लाश कभी नहीं देख सका। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे अपने बच्चे हैं या नहीं मरियम जो, लेकिन अगर हैं तो मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि वो उनकी हिफाजत करे और तुम्हें उस दुख से बचाए जो मैंने सहा है। मैं अब भी उनके ख्वाब देखता हूँ, मैं अब भी अपने मुर्दा बच्चों के ख्वाब देखता हूँ। मैं तुम्हारे भी ख्वाब देखता हूँ मरियम जो। मुझे तुम्हारी याद आती है, मुझे तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी हंसी याद आती है। मुझे तुम्हें पढ़कर सुनाना याद आता है और वो तमाम वक्त याद आता है जब हम एक साथ मछली पकड़ते थे। क्या तुम्हें वो सब वक्त याद है जब हम साथ मछली पकड़ते थे? तुम एक अच्छी बेटी थी मरियम जो, और मैं कभी शर्मिंदगी और पछतावे के बगैर तुम्हारे बारे में नहीं सोच सकता। पछतावा, जब तुम्हारी बात आती है मरियम जो, तो मेरे पास इसके समंदर हैं। मुझे पछतावा है कि जिस दिन तुम हैरात आई मैं तुमसे नहीं मिला। मुझे पछतावा है कि मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और तुम्हें अंदर नहीं लिया। मुझे पछतावा है कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी बनाकर नहीं रखा, कि मैंने तुम्हें इन तमाम सालों तक उस जगह रहने दिया। और किस लिए? इज्जत खोने के डर से, अपने कहलाने वाले अच्छे नाम के दाग लगने के डर से। अब वो चीज़ें मेरे लिए कितनी बेमायनी हैं इस तमाम नुकसान के बाद, इन सब भयानक चीज़ों के बाद जो मैंने इस मनहूस जंग में देखी है। लेकिन अब बिलाशुबहा बहुत देर हो चुकी है। शायद ये उन लोगों के लिए मुनासिब सज़ा है जो बेरहम रहे हैं, कि वो सिर्फ तब समझे जब कुछ भी ठीक न किया जा सके। अब मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि तुम एक अच्छी बेटी थी मरियम जो, और मैं कभी तुम्हारा हकदार नहीं था। अब मैं सिर्फ तुमसे माफ़ी मांग सकता हूँ। तो मुझे माफ़ कर दो मरियम जो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं अब वो अमीर आदमी नहीं रहा जिसे तुम कभी जानती थी। कम्युनिस्ट ने मेरी बहुत सी ज़मीन जब्त कर ली और मेरे तमाम स्टोर्स भी। लेकिन शिकायत करना छोटी बात है, क्योंकि खुदा ने उन वजूहात की बिना पर जो मुझे समझ नहीं आती, अब भी मुझे ज़्यादातर लोगों से कहीं ज़्यादा नवाजा है। काबुल से वापसी के बाद से जो थोड़ी सी ज़मीन बची थी, मैं उसे बेचने में कामयाब हो गया हूँ। मैंने तुम्हारे लिए विरासत में से तुम्हारा हिस्सा मुंसलिक कर दिया है। तुम देख सकती हो कि ये कोई बड़ी दौलत नहीं है, लेकिन ये कुछ तो है, ये कुछ है। तुम ये भी गौर करोगी कि मैंने रकम को डॉलर्स में तब्दील करने की आज़ादी ली है। मेरा ख्याल है ये बेहतरीन है। सिर्फ खुदा ही हमारी अपनी मुसीबत ज़दा करेंसी की किस्मत जानता है। मुझे उम्मीद है तुम ये नहीं सोचोगी कि मैं तुम्हारी माफ़ी खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है तुम इस बात का यकीन करोगी कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी माफ़ी बिकाऊ नहीं है। ये कभी नहीं थी। मैं सिर्फ तुम्हें वो दे रहा हूँ, बेशक देर से ही सही, जो हमेशा से तुम्हारा हक था। मैं जिंदगी में तुम्हारा फर्ज शनास वालिद नहीं बन सका, शायद मौत में बन सकूं। आह मौत, मैं तुम्हें तफसीलात से बोझ नहीं डालूंगा, लेकिन मौत अब मेरी नज़रों के सामने है। कमज़ोर दिल डॉक्टर्स कहते हैं, एक कमज़ोर आदमी के लिए मेरा ख्याल है ये मौत का एक मुनासिब तरीका है। मरियम जो, मैं खुद को ये उम्मीद रखने की हिम्मत देता हूँ कि इसे पढ़ने के बाद तुम मेरे साथ उससे ज़्यादा रहम दिल होगी जितना मैं कभी तुम्हारे साथ था, कि शायद तुम्हारे दिल में अपने वालिद से मिलने आने का ख्याल आ जाए, कि तुम एक और बार मेरे दरवाजे पर दस्तक दोगी और इस बार मुझे इसे खोलने का मौका दोगी, तुम्हारा इस्तकबाल करने का, तुम्हें अपने बाजुओं में लेने का, मेरी बेटी, जैसा कि मुझे उन तमाम सालों पहले करना चाहिए था। ये मेरे दिल की तरह एक कमज़ोर उम्मीद है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इंतज़ार करूँगा। मैं तुम्हारी दस्तक सुनने की कोशिश करूँगा। मैं उम्मीद करता रहूँगा।
خدا تمہیں لمبی اور خوشحال زندگی عطا فرمائے میری بیٹی. خدا تمہیں بہت سے صحت مند اور خوبصورت بچے دے. خدا کرے تمہیں وہ خوشی، سکون اور قبولیت ملے جو میں نے تمہیں نہیں دی. خوش رہو. میں تمہیں خدا کے پیار بھرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. تمہارا نالائق باپ جلیل. اس رات ہوٹل واپس آنے کے بعد، بچوں کے کھیلنے اور سونے کے بعد، لیلا طارق کو خط کے بارے میں بتاتی ہے. وہ اسے ٹاٹ کی بوری میں رکھے پیسے دکھاتی ہے. جب وہ رونے لگتی ہے، وہ اس کے چہرے کو چومتا ہے اور اسے بازوؤں میں تھام لیتا ہے. قحط ختم ہو چکا ہے. آخر کار اس پچھلی سردیوں میں برف باری ہوئی تھی، گھٹنوں تک گہری، اور اب کئی دنوں سے بارش ہو رہی ہے. کابل کا دریا ایک بار پھر بہہ رہا ہے. اس کے بہار کے سیلاب ٹائٹینک سٹی کو بہا لے گئے ہیں. اب سڑکوں پر کیچڑ ہے، جوتے کیچڑ میں پھنستے ہیں، گاڑیاں پھنس جاتی ہیں. سیبوں سے لدے گدھے بھاری قدموں سے چلتے ہیں، ان کے خود بارش کے جوہر سے گندگی اچھلتی ہے. لیکن کوئی بھی کیچڑ کی شکایت نہیں کر رہا، کوئی ٹائٹینک سٹی پر افسوس نہیں کر رہا. ہمیں کابل کو دوبارہ سبز کرنے کی ضرورت ہے، لوگ کہتے ہیں. کل لیلا نے اپنے بچوں کو تیز بارش میں کھیلتے ہوئے دیکھا تھا، شیشے کے رنگ والے آسمان کے نیچے اپنے پچھلے صحن میں ایک جوہر سے دوسرے جوہر میں اچھلتے ہوئے. وہ اس چھوٹے 2 کمروں والے گھر کی کچن کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی جو انہوں نے دہمزانگ میں کرائے پر لیا ہوا ہے. صحن میں ایک انار کا درخت اور سویٹ بیری کی جھاڑیوں کا ایک جھنڈ ہے. طارق نے دیواروں کی مرمت کی ہے اور بچوں کے لیے ایک سلائڈ، ایک جھولوں کا سیٹ اور زالمئی کی نئی بکری کے لیے باڑا لگا ہوا چھوٹا سا حصہ بنایا ہے. لیلا نے بارش کو زالمئی کے سر سے پھسلتے دیکھا. اس نے کہا تھا کہ اسے گنجا کیا جائے، طارق کی طرح، جو اب ببالوں کی دعائیں پڑھنے کا انچارج ہے. بارش نے عزیزہ کے لمبے بالوں کو سیدھا کر دیا تھا، انہیں بھیگی لٹوں میں بدل دیا تھا جیسے زالمئی پر فوار پڑتی تھی جب وہ اپنا سر جھٹکتی تھی. زالمئی تقریباً 6 سال کا ہے، عزیزہ 10 سال کی ہے. انہوں نے پچھلے ہفتے اس کی سالگرہ منائی تھی. اسے سنیما پارک لے کر گئے تھے، جہاں آخرکار کابل کے لوگوں کے لیے کھلے عام ٹائٹینک دکھائی گئی تھی. جلدی آئے بچوں، ہمیں دیر ہو جائے گی، لیلا آواز دیتی ہے، ان کا لنچ ایک پیپر بیگ میں رکھتی ہوئی. صبح کے 8 بجے ہیں. لیلا 5 بجے اٹھ گئی تھی. ہمیشہ کی طرح یہ عزیزہ ہی تھی جس نے اسے ہلا کر صبح کی نماز کے لیے جگایا تھا. لیلا جانتی ہے نماز عزیزہ کا مریم سے جڑے رہنے کا طریقہ ہے. مریم کو کچھ دیر اور اپنے قریب رکھنے کا طریقہ، اس سے پہلے کہ وقت اپنا کام کرے، اس سے پہلے کہ وقت مریم کو اس کی یادوں کے باغ سے اس طرح چھین لے جیسا کہ جاڑوں سے اکھاڑی گئی جنگلی بوٹی ہو. نماز کے بعد لیلا واپس بستر پر چلی گئی تھی اور وہ ابھی تک سو رہی تھی جب طارق گھر سے نکلا. اسے دھندلا سا یاد ہے کہ اس نے اس کے گال پر بوسہ دیا تھا. طارق کو ایک فرینچ NGO میں کام مل گیا ہے جو لینڈ مائن سے بچ جانے والوں اور کٹائی اعضاء والوں کو مصنوعی اعضاء لگاتے ہیں. زالمئی عزیزہ کے پیچھے کرتے ہوئے کچن میں آتا ہے. تم دونوں کے پاس تمہاری نوٹ بکس ہیں، پینسلز، ٹیکسٹ بکس؟ یہی ہیں، عزیزہ اپنا پیک بیگ اٹھاتے ہوئے کہتی ہے. ایک بار پھر لیلا غور کرتی ہے کہ اس کی ہکلاہٹ کیسے کم ہو رہی ہے. تو پھر چلو. لیلا بچوں کو گھر سے باہر نکلنے دیتی ہے، دروازے کو تالا لگاتی ہے. وہ ٹھنڈی صبح میں باہر قدم رکھتے ہیں. آج بارش نہیں ہو رہی، آسمان نیلا ہے اور لیلا کو افق میں بادلوں کی کوئی ٹکڑیاں نظر نہیں آتی. ہاتھ پکڑے ہوئے وہ تینوں بس اسٹاپ کی طرف چل پڑتے ہیں. سڑکیں پہلے ہی مشروف ہیں، جن میں رکشاز، ٹیکسی کیبز، UN ٹرکس، بسوں اور ISF جیپس کی لگاتار بھیڑ چھلک رہی ہے. نیند بھری آنکھوں والے تاجر اسٹور کے ان گیٹس کو تالا کھول رہے ہیں جنہیں رات کو نیچے گرا دیا گیا تھا. خریدنے والے چوئنگم اور سگریٹ کے پیکٹس کے میناروں کے پیچھے بیٹھے ہیں. بیواؤں نے پہلے ہی سڑکوں کے کونوں پر اپنی جگہیں قبضہ لی ہیں اور راہگیروں سے سکے مانگ رہی ہیں. لیلا کو کابل واپس آنا عجیب لگتا ہے. شہر بدل گیا ہے. اب ہر دن وہ لوگوں کو پودے لگاتے، پرانے گھروں کو پینٹ کرتے اور نئے گھروں کے لیے اینٹیں اٹھاتے دیکھتی ہے. وہ نالیاں اور کنویں کھودتے ہیں. کھڑکیوں کی چوکھٹوں پر لیلا کو پرانے مجاہدین راکٹس کے خالی کھولوں میں اگائے گئے پھول نظر آتے ہیں. راکٹ فلاورز، کابل کے لوگ انہیں کہتے ہیں.
حال ہی میں طارق لیلا اور بچوں کو باغ بابر لے کر گیا تھا جس کی تجدید ہو رہی ہے۔ سالوں میں پہلی بار لیلا کابل کی سڑکوں کے کونوں پر موسیقی سنتی ہے، رباب اور طبلہ، دوتر، ہارمونیم اور تمبورا، پرانے احمد ظاہر کے گیت۔ لیلا کی خواہش ہے کہ میمی اور بابی زندہ ہوتے کی تبدیلیوں کو دیکھنے کے لیے، لیکن جلیل کے خط کی طرح کابل کا کفارہ بہت دیر سے آیا ہے۔ لیلا اور بچے بس اسٹاپ تک جانے کے لیے سڑک پار کرنے ہی والے ہوتے ہیں کہ اچانک کالے شیشوں والی ایک کالی لینڈ کروزر تیزی سے گزرتی ہے۔ یہ آخری لمحے میں مڑتی ہے اور لیلا سے ایک بازو سے بھی کم کے فاصلے سے گزرتی ہے۔ یہ بچوں کی قمیضوں پر ہر جگہ چائے کے رنگ جیسا بارش کا پانی اچھال دیتی ہے۔ لیلا جھٹکے سے اپنے بچوں کو واپس فٹ پاتھ پر کھینچتی ہے۔ اس کا دل اس کے گلے میں اچھل رہا ہے۔ لینڈ کروزر سڑک پر تیزی سے آگے بڑھتی ہے، 2 بار ہارن بجاتی ہے اور ایک تیزی سے بائیں طرف مڑتی ہے۔ لیلا وہاں کھڑی رہتی ہے، اپنی سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کی انگلیاں بچوں کی کلائیوں پر سختی سے جمی ہوئی ہے۔ یہ لیلا کو مار دیتا ہے، یہ اسے اندر سے مار دیتا ہے کہ جنگجوؤں کو واپس کابل آنے کی اجازت مل گئی ہے، کہ اس کے والدین کے قاتل دیواروں سے گھرے باغوں والے عالیشان گھروں میں رہتے ہیں، کہ انہیں اس چیز کا وزیر اور اس چیز کا نائب وزیر مقرر کیا گیا ہے، کہ وہ ان محلوں میں بے خوف و خطر چمکتی بلٹ پروف SUVs میں گھومتے ہیں جنہیں انہوں نے تباہ کیا تھا۔ یہ اسے مار دیتا ہے، لیکن لیلا نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ناراضگی یا غصے سے خود کو اپاہج نہیں ہونے دے گی۔ مریم ایسا نہیں چاہتی، اس کا کیا فائدہ؟ وہ ایک ایسی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی جو معصوم اور سمجھدار دونوں ہوتی۔ اس کا کیا فائدہ ہے لیلا جو؟ اور اس لیے لیلا نے آگے بڑھنے پر سمجھوتا کر لیا ہے، اپنی خاطر، طارق کی خاطر، اپنے بچوں کی خاطر، اور مریم کے لیے جو اب بھی لیلا کے خوابوں میں آتی ہے، جو اس کے شعور سے کبھی 1 یا 2 سانس سے زیادہ دور نہیں ہوتی۔ لیلا آگے بڑھ چکی ہے کیونکہ آخر میں وہ جانتی ہے کہ وہ یہی سب کچھ کر سکتی ہے، یہ اور امید۔ زمان فری تھرو لائن پر کھڑا ہے، اس کے گھٹنے مڑے ہوئے ہیں، ایک باسکٹ بال کو اچھال رہا ہے۔ وہ ایک جیسے جرسیز پہنے لڑکوں کے ایک گروپ کو ہدایت دے رہا ہے جو کورٹ پر ایک نیمز دائرہ بنا کر بیٹھے ہیں۔ زمان لیلا کو دیکھتا ہے، بال کو اپنے بازو کے نیچے دباتا ہے اور ہاتھ ہلاتا ہے۔ وہ لڑکوں سے کچھ کہتا ہے جو پھر ہاتھ ہلاتے ہیں اور پکارتے ہیں، سلام معلم صاحب۔ لیلا واپس ہاتھ ہلاتی ہے۔ یتیم خانے کے میدان میں مشرق کی طرف رخ والی دیوار کے ساتھ اب سیب کے پودوں کی ایک قطار ہے۔ لیلا جنوبی دیوار کے دوبارہ بننے کے فوراً بعد وہاں بھی کچھ پودے لگانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہاں ایک نیا جھولوں کا سیٹ، نئے منکی بارس اور ایک جنگل جم ہے۔ لیلا جالی والے دروازے سے واپس اندر آتی ہے۔ انہوں نے یتیم خانے کا باہر اور اندر دونوں حصے دوبارہ پینٹ کر لیے ہیں۔ طارق اور زمان نے چھت کی تمام لیکیجز کو ٹھیک کیا ہے، دیواروں کی مرمت کی ہے، کھڑکیاں بدل دی ہیں اور کمروں میں قالین بچھا دیے ہیں جہاں بچے سوتے اور کھیلتے ہیں۔ اس پچھلی سردیوں میں لیلا نے بچوں کے سونے کی جگہوں کے لیے کچھ بستر خریدے تھے، تکیے بھی اور مناسب اونی کمبل بھی۔ اس نے سردیوں کے لیے کاسٹ آئرن کے چولہے لگوائے تھے۔ انیس، کابل کے اخبارات میں سے ایک نے پچھلے مہینے یتیم خانے کی مرمت اور تجدید پر ایک کہانی چھاپی تھی۔ انہوں نے ایک تصویر بھی لی تھی، زمان، طارق، لیلا اور ملازموں میں سے ایک کی، جو بچوں کے پیچھے ایک قطار میں کھڑے تھے۔ جب لیلا نے وہ مضمون دیکھا تو اس نے اپنے بچپن کی دوستوں گیتی اور حسینہ کے بارے میں سوچا، اور حسینہ کا یہ کہنا کہ جب تک ہم 20 سال کی ہوں گی، گیتی اور میں، ہم میں سے ہر ایک کے 4-5 بچے پیدا ہو چکے ہوں گے، لیکن تم لیلا، تم ہم 2 بیوقوفوں کو فخر محسوس کرواؤ گی، تم کوئی بڑی اہم شخصیت بنو گی۔ میں جانتی ہوں ایک دن میں اخبار اٹھاؤں گی اور پہلے صفحے پر تمہاری تصویر پاؤں گی۔ تصویر پہلے صفحے پر نہیں آئی تھی، لیکن پھر بھی وہ وہاں تھی، بالکل جیسے حسینہ نے پیشین گوئی کی تھی۔ لیلا ایک موڑ لیتی ہے اور اسی راہداری سے گزرتی ہے جہاں 2 سال پہلے اس نے اور مریم نے عزیزہ کو زمان کے حوالے کیا تھا۔ لیلا کو اب بھی یاد ہے کہ انہیں کیسے عزیزہ کی انگلیاں اس کی کلائی سے کھولنا پڑی تھی۔ اسے اس راہداری میں بھاگنا یاد ہے، اپنی چیخ کا روکتے ہوئے
مریم کا اس کے پیچھے آواز لگانا، عزیزہ کا گھبراہٹ میں چیخنا۔ راہداری کی دیواریں اب پوسٹروں سے ڈھکی ہوئی ہے، ڈائناسورز کے، کارٹون کیریکٹرز کے، بامیان کے بدھاس کے اور یتیموں کے بنائے ہوئے آرٹ ورک کی نمائش سے۔ بہت سی ڈرائنگز میں ٹینکوں کو جھونپڑیوں پر چڑھتے، مردوں کو AK-47 لہراتے، ریفیوجی کیمپ کے خیموں کو اور جہاد کے مناظر کو دکھایا گیا ہے۔ لیلا راہداری میں ایک کونے سے مڑتی ہے اور اب بچوں کو دیکھتی ہے جو کلاس روم کے باہر انتظار کر رہے ہیں۔ اس کا استقبال ان کے اسکارفز کرتے ہیں، ان کے گنجے سر جن پر ٹوپیاں ہیں، ان کے چھوٹے پتلے جسم، ان کی سادگی کی خوبصورتی۔ جب بچے لیلا کو دیکھتے ہیں تو وہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں، وہ پوری تیزی سے بھاگتے ہوئے آتے ہیں۔ لیلا گھر جاتی ہے، وہاں اونچی آواز میں سلام کی بوچھار ہوتی ہے، تیکھی آوازوں کی، تھپ تھپانے کی، پکڑنے کی، کھینچنے کی، ٹٹولنے کی، ایک دوسرے کو دھکا دینے کی تاکہ وہ اس کو بازوؤں میں چڑھ سکیں۔ پھیلے ہوئے چھوٹے ہاتھ ہیں اور توجہ کے لیے گزارشیں ہیں۔ ان میں سے کچھ اسے ماں کہتے ہیں، لیلا انہیں درست نہیں کرتی۔ اس صبح لیلا کو بچوں کو پرسکون کرنے، انہیں ایک ٹھیک قطار میں کھڑا کرنے اور انہیں کلاس روم میں لے جانے کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ طارق اور زمان تھے جنہوں نے 2 ساتھ والے کمروں کے درمیان والی دیوار کو گرا کر یہ کلاس روم بنائی تھی۔ فرش ابھی تک بری طرح ٹوٹا ہوا ہے اور اس کی ٹائلز غائب ہے۔ فی الحال کے لیے اسے تارپولن سے ڈھک دیا گیا ہے، لیکن طارق نے جلد ہی کچھ نئی ٹائلز لگانے اور کارپٹ بچھانے کا وعدہ کیا ہے۔ کلاس روم کے دروازے کے اوپر کیل سے لگا ایک مستطیل بورڈ ہے جسے زمان نے ریگمال سے صاف کر کے چمکتے سفید رنگ میں پینٹ کیا ہے۔ اس پر ایک برش سے زمان نے شعری کی 4 لائنیں لکھی ہیں جو لیلا جانتی ہے، ان لوگوں کے لیے اس کا جواب ہے جو شکایت کرتے ہیں کہ افغانستان کے لیے وعدہ کی گئی امدادی رقم نہیں آ رہی، کہ تعمیر نو بہت سستی سے ہو رہی ہے، کہ یہاں کرپشن ہے، کہ طالبان پہلے سے ہی دوبارہ متحد ہو رہے ہیں اور انتقام کے ساتھ واپس آئیں گے، کہ دنیا ایک بار پھر افغانستان کو بھول جائے گی۔ یہ لینین حافظ کی غزلوں میں سے اس کی پسندیدہ ہے۔ یوسف کنان واپس آئے گا، غم نہ کر، جھونپڑیاں گلابوں کے باغوں میں بدل جائیں گی، غم نہ کر، اگر سیلاب آ جائے ہر زندہ چیز کو ڈبا دینے کے لیے، نوح طوفان کی آنکھ میں تمہارا رہنما ہے، غم نہ کر۔ لیلا اس سائن کے نیچے سے گزرتی ہے اور کلاس روم میں داخل ہوتی ہے۔ بچے اپنی اپنی سیٹس پر بیٹھ رہے ہیں، نوٹ بکس کھول رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ عزیزہ ساتھ والی قطار میں ایک لڑکی سے بات کر رہی ہے۔ ایک کاغذ کا جہاز کمرے میں ایک اونچی آگ بناتا ہوا تیرتا ہے، کوئی اسے واپس پھینکتا ہے۔ اپنی فارسی کی کتابیں کھولو بچوں، لیلا اپنی کتابیں اپنی ڈیسک پر رکھتے ہوئے کہتی ہے۔ پنوں کے پلٹنے کی ایک آواز کے درمیان لیلا بنا پردوں والی کھڑکی کی طرف جاتی ہے۔ شیشے کے ذریعے وہ میدان میں لڑکوں کو لائن بناتے ہوئے دیکھ سکتی ہے تاکہ وہ اپنی فری تھروز کی پریکٹس کر سکے۔ ان کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر، صبح کا سورج نکل رہا ہے۔ اس کی روشنی باسکٹ بال ہوپ کے میٹالک کناروں پر، ٹائر والے جھولوں کی چین کی کڑیوں پر، زمان کی گردن میں لٹکتی سیٹی پر اور اس کے نئے، بنا ٹوٹے چشمے پر پڑتی ہے۔ لیلا اپنی ہتھیلیوں کو شیشے کے گرم پنوں پر ٹھیک سے رکھتی ہے، اپنی آنکھیں بند کرتی ہے، وہ سورج کی روشنی کو اپنے گالوں، اپنی پلکوں، اپنے ماتھے پر پڑنے دیتی ہے۔ جب وہ پہلی بار کابل واپس آئے تھے، لیلا کو یہ بات بہت دکھ دیتی تھی کہ وہ نہیں جانتی تھی کہ طالبان نے مریم کو کہاں دفن کیا تھا۔ وہ خواہش کرتی تھی کہ وہ مریم کی قبر پر جا سکے، کچھ دیر اس کے ساتھ بیٹھ سکے، 1 یا 2 پھول وہاں چھوڑ آئے، لیکن اب لیلا دیکھتی ہے کہ اس بات کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مریم کبھی بہت دور نہیں ہوتی، وہ یہاں ہے، ان دیواروں میں جنہیں انہوں نے دوبارہ پینٹ کیا ہے، ان درختوں میں جو انہوں نے لگائے ہیں، ان کمبوں میں جو بچوں کو گرم رکھتے ہیں، ان تکیوں اور کتابوں اور پینسلوں میں۔ وہ بچوں کی ہنسی میں ہے، وہ ان آیتوں میں ہے جو عزیزہ پڑھتی ہے اور ان دعاؤں میں جو وہ سرگوشی میں مانگتی ہے جب وہ مغرب کی طرف جھکتی ہے۔ لیکن زیادہ تر مریم خود لیلا کے دل میں ہے، جہاں وہ 1000 شاندار سورجوں کی پھوٹتی ہوئی چمک کے ساتھ چمکتی ہے۔ کوئی اس کا نام پکار رہا ہے، لیلا کو احساس ہوتا ہے۔ وہ گھومتی ہے،
فطرتی طور پر اپنا سر ٹیڑھا کرتی ہے، اپنے ٹھیک کان کو تھوڑا سا اٹھاتی ہے۔ یہ عزیزہ ہے۔ میمی، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ کمرہ خاموش ہو گیا ہے، بچے اسے دیکھ رہے ہیں۔ لیلا جواب دینے ہی والی ہوتی ہے کہ اس کی سانس اچانک رک جاتی ہے، اس کے ہاتھ تیزی سے نیچے جاتے ہیں، وہ اس جگہ کو تھپ تھپاتے ہوئے جہاں ایک لمحہ پہلے اس نے اپنے اندر سے ایک لہر گزرتی محسوس کی تھی۔ وہ انتظار کرتی ہے لیکن اب کوئی اور حرکت نہیں ہوتی۔ میمی؟ جی میری جان، لیلا مسکراتی ہے۔ میں ٹھیک ہوں، ہاں بہت ٹھیک۔ جب وہ کلاس کے سامنے اپنی ڈیسک کی طرف چلتی ہے، لیلا اس نام رکھنے والے کھیل کے بارے میں سوچتی ہے جو انہوں نے پچھلی رات کو کھانے پر کھیلا تھا۔ جب سے لیلا نے طارق اور بچوں کو خوشخبری دی ہے، یہ ایک روزانہ رات کی رسم بن گئی ہے۔ وہ آگے پیچھے اپنی اپنی پسند کی دلیلیں دیتے ہیں۔ طارق کو محمد پسند ہے، ظالمیں جس نے حال ہی میں ٹیپ پر سپرمین دیکھی ہے، اس بات پر الجھن میں ہے کہ ایک افغان لڑکی کا نام کلارک کیوں نہیں رکھا جا سکتا۔ عزیزہ امان کے لیے سخت مہم چلا رہی ہے۔ لیلا کو عمر پسند ہے، لیکن اس کھیل میں صرف لڑکوں کے نام شامل ہے، کیونکہ اگر لڑکی ہوئی تو لیلا نے پہلے ہی اس کا نام رکھ دیا ہے۔ دوستوں، کتابیں بھلے ہی ختم ہو جائے لیکن کچھ کردار ہمارے دلوں میں ہمیشہ کے لیے گھر کر جاتے ہیں۔ لیلا اور مریم کا سفر آج یہاں مکمل ہو چکا ہے، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ ان کی ہمت، ان کا پیار اور ایک نئی صبح کی امید آپ کے ذہن میں لمبے عرصے تک زندہ رہے گی۔ تو یہ کہانی کے اس لمبے اور خوبصورت سفر میں آپ نے جو ساتھ نبھایا ہے، اس کے لیے آپ کا دل سے شکریہ۔ اب جب کہ ایک کہانی اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے تو ایک نئے سفر کی شروعات بھی ضروری ہے، لیکن اگلا سفر کیسا ہو اس کا فیصلہ میں آپ پر چھوڑتی ہوں۔ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ اب آپ کس طرح کی کہانی سننا چاہتے ہیں۔ کیا کوئی اور ایموشنل داستان، کوئی سسپنس یا پھر کچھ بالکل نیا؟ آپ کے خیالات اور آئیڈیاز کا مجھے بے صبری سے انتظار رہے گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں، امید کا دامن تھامے رکھیں اور ایسے ہی مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی کہانی کے ساتھ۔